बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूर और नज़दीक के तमाम ही देखने और सुनने वालों की खिदमत में आरिफ अफजाल का सलाम पहुँचे इस ख्वाहिश के साथ कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, बहुत खुश हों। ये जुमला मैं कह तो देता हूँ, लेकिन ख़वातीन हज़रात, आजकल जो कोरोना के मसाइल हैं उससे बहुत ही खौफ है, डर है, और अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, बहुत अच्छे हों, बहुत खुश हों। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, आपको भी और मुझे भी। बज़्म तलबा, इस प्रोग्राम में मेरी अक्सर ख्वाहिश होती है कि मैं पाकिस्तान से ज़्यादा दोस्तों को लूँ, क्योंकि ज़्यादातर दोस्त पाकिस्तान में ही हैं। हम तो चंद एक दोस्त हैं जो अमेरिका, कनाडा और यूरोप में कहीं रहते और बसते हैं, लेकिन ज़्यादातर दोस्त जो है वो पाकिस्तान, कराची ख़ास तौर पर आबाद हैं वहाँ पर। आज मेरी खुशकिस्मती है कि जनाब असलम शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका सफ़र आगाज़ हुआ था बज़्म तलबा से, और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ख़वातीन और हज़रात, बज़्म तलबा रेडियो पाकिस्तान का एक ऐसा शोबा जिसने अमली ज़िंदगी में हर शोबे में बहुत बड़े बड़े नाम दिए। बहुत से नाम हैं, परवीन शाकिर, दोस्त मोहम्मद फैज़ी, नदीम साहब का नाम है, और फिर असलम शेख, और भी मैं डिटेल में इसमें चाहूँगा कि असलम साहब की ज़ुबानी में बहुत सी बातें सुनना चाहता हूँ। असलम शेख ने ना सिर्फ रेडियो से आगाज़ किया, और कहा जाता है कि जिसने रेडियो पे बोल लिया उसने बहुत सी तरबियत हासिल की, बहुत कुछ सीखा, और वो सारी ज़िंदगी काम आता है वो बोलना। असलम शेख का शुमार भी ऐसी ही शख्सियात में होता है। वो रेडियो से सफ़र आगाज़ करते हैं, टीवी पे जाते हैं, फ़िल्म में हैं, फिर इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह पे भी आकर काम किया। पिछले दिनों अमेरिका में थे, यहाँ पे पहली मरतबा स्टेज ड्रामा किया। अगर मैं कहीं गलती करूँ तो असलम साहब मुझे करेक्ट कर देंगे। तो अमेरिका आए थे, दूल्हा ऑनलाइन उन्होंने एक ड्रामा किया, हमारे दोस्त अवैस नसीर साहब ने उसको लिखा, फ़ुरक़ान हैदर साहब उसमें डायरेक्टर थे, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है हिदायतकारी के हवाले से स्टेज ड्रामे की। तो ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि असलम भाई से बातें हों। असलम शेख साहब खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत आवाज़ के मालिक, और बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान। जब भी इनसे गुफ्तगू हुई बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला, मोहब्बत और मुरव्वत और शफ़क़त से मिलते हैं। असलम भाई, वेलकम इन द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हवा के दोष पर ये पहुँच रही है, अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बड़े सगीर इंडो पाक, गल्फ एरिया में जहाँ तक, सलामत रहिए, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। कैसे हैं आप? आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन ख़बरें आप तक पहुँच रही हैं, बहुत से दोस्त फ़ोन आते रहते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का इस वक्त सबसे ज़्यादा शिकार जो कंट्री है वो अमेरिका है। और अमेरिका में भी हमारी स्टेट यानी कि न्यूयॉर्क, मैं न्यू जर्सी में हूँ, दो डिफरेंट स्टेट हैं, लेकिन आप अगर जिन लोगों ने न्यूयॉर्क को देखा है तो बीच में एक दरिया बहता है, दरिया हडसन, और उसके एक कोने पे न्यू जर्सी है, एक तरफ न्यूयॉर्क है। तो हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, लेकिन अल्लाह ताला का करोड़ों मरतबा शुक्र, हिफाजत कर रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं, इस वजह से मसाइल से बचे हुए हैं। अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप बताइए, पाकिस्तान में जो कोरोना की सूरत हाल है, क्या सूरत हाल है? पहले इस पे बात हो जाए, फिर मैं आपको बज़्म तलबा की यादों में घसीटना चाहता हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आरिफ अफजाल उस्मानी साहब के पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा महफूज है कोरोना के इस वायरस के जो है उसके शिकार में, और हमने बहुत ज़्यादा लॉकडाउन पहले भी कर लिया था, और इस वक्त तकरीबन हम आइसोलेशन से निकल के हम रियल लाइफ की तरफ मूव कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा सर, अल्लाह ताला आपको भी अच्छा रखे, और हमारे तमाम पाकिस्तानियों को, और दुनिया भर में इंसानियत के हवाले से बात करूँगा कि अल्लाह ताला इन तमाम इंसानों को इस मुश्किल से निजात दे, और फिर से वही फूल खिलने लगे जो कभी माजी का हिस्सा थे। पिछले 4-5 महीने से सूरत हाल बहुत ख़राब चल रही है। असल भाई, बज़्म तलबा, जैसा कि मैंने कहा कि एक ऐसा शोबा जो कि तालिब इल्मों की सिर्फ शौक़ को पूरा नहीं करता था बोलने, हवा के दोष पे बोलने को, बल्कि उनकी तरबियत किया करता था, और वो तरबियत आगे चल के बहुत काम आती थी। तो कुछ यादें ताज़ा कीजिए कि बज़्म तलबा में किस सन में आप आए, कौन प्रोड्यूसर थे, किस किस्म का प्रोग्राम था, और क्या माहौल था?
بزم طلبہ میرا جو آغاز ہے بزم طلبہ کا وہ ہے 1991 اور 92 تک کا، یہ کوئی 2.5 سال کا عرصہ تھا میرا بزم طلبہ کا۔ اس وقت میں ایس ایم آرٹس اینڈ کامرس کالج کے اندر میں اسٹڈی کر رہا تھا، فرسٹ ایئر کا میں طالب علم تھا۔ تو اس سے پہلے میرا اسٹیج سے تعلق تھا، اور اسٹیج کے اوپر یہ سمجھ لیں کہ ورائٹی شوز وغیرہ ہوتے تھے۔ میرا کوئی پروفیشنل شو بزنس میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے کہ میرے فادر جو تھے وہ انجینئر تھے، میرین انجینئر تھے، اور میری 2 سسٹر ہیں، اور دونوں میرے بہنوئی جو ہے وہ بینکر تھے، اور وہ ماشاءاللہ الائٹ بینک کے مینیجر تھے دونوں۔ اور والد صاحب، اکثر یہ ہوتا ہے کہ باپ جو کام کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو بھی وہی اسی فیلڈ کے اندر لے کر آؤں، تو والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں انجینئر بنوں، اور الحمدللہ میرے بھائی تقریباً سبھی انجینئر ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا پروفیشنل چینج کیا، اور میں نے کراچی پالی ٹیکنیکل سے میں ڈیزل انجینئرنگ میں ماشاءاللہ فرسٹ ڈویژن کے اندر انجینئرنگ کی ہے، لیکن والدہ کی خواہش تھی کہ میں بینکر بنوں۔ تو والدہ نے مجھ سے کہا کہ نہیں جی، آپ انجینئرنگ نہیں، یہ کالا پیلا کام ہے، یہ شپ کے اوپر چاہتے تھے والد صاحب کام کر، لیکن امی نے کہا وائٹ کالر جاب کرو۔ تو امی کی خواہش کے اوپر میں نے ایس ایم آرٹس اینڈ کامرس کالج سے گریجویشن کیا، اور کراچی یونیورسٹی سے میں ماسٹرز کر رہا تھا، لیکن اس پیریڈ کے اندر اسٹیج، ریڈیو، اور جب تک میں ماسٹرز کرنے جا رہا تھا اس وقت تک میں ٹیلی ویژن میں ان ہو گیا تھا، اور میرا ماسٹر کمپلیٹ نہیں ہوا، اور نہ میں انجینئر بنا نہ میں بینکر بنا، میں ایکٹر بن گیا۔ بزم طلبہ کی جہاں تک بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بزم طلبہ، آپ بزم طلبہ کے آپ کسی بھی شخصیت سے بات کریں گے، اس کو بزم طلبہ سے وراثت کے اندر ایک چیز ملتی ہے، اس کا نام ہے ادب، اور وہ بزم طلبہ کا ایک خاصہ ہے، الفاظوں کا چناؤ، موتی کی طرح پرونا، ادب اور احترام، یہ بزم طلبہ کا خاصہ رہا ہے۔ آپ ندیم صاحب سے بات کریں، آپ نے پروین شاگر صاحبہ سے بات کی ہوگی، بے شمار لوگ ہیں بزم طلبہ سے رہے ہیں۔ آئی تھنک جہاں تک میں غلطی پہ نہیں ہوں تو شاید خوشبخش شجاعت صاحبہ بھی بزم طلبہ سے رہی ہیں، اور مہتاب اکبر راشدی بھی شاید بزم طلبہ سے رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ ہاں، بعض شخصیات ایسا ہوتا تھا اسلم صاحب، جیسے مہتاب اکبر راشدی صاحبہ یا خوشبخش شجاعت صاحبہ، ان کو ہم پروگراموں میں جب اگر آیا کرتے تھے تو یہ ایز اے اسٹوڈنٹ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن ایز اے استاد یا ایز اے مثلا شوبز کی بڑی شخصیات کے طور پہ مختلف پروگراموں میں مہمان خصوصی یا جج بنا کے بٹھایا جاتا تھا۔ جی، میری خوش نصیبی ہے کہ جب میں نے بزم طلبہ کو جوائن کیا ہے اس وقت تھے اختر لکھنوی صاحب، جی ہاں، اور مہر بلقیس خانم صاحبہ۔ اچھا، اٹھنا بیٹھنا جو تھا وہ میری خوش نصیبی ہے، اور اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے۔ ان کا نام تھا یاور مہندی صاحب، یاور مہندی صاحب کے ساتھ ان کی سرپرستی رہی ہماری، لیکن جو میرے ہم اثر میرے دوست تھے ان میں تھے باقر رضا زیدی، عزیر اور یعقوب غزنوی اور ادریس غازی۔ یہ مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت یہ لوگ پروڈیوسرز تھے، مجھ سے سینئر ہی تھے یہ، میں پروڈیوسر کے آیا، اسسٹنٹ تھے۔ اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ بزم طلبہ میں آنے کے بعد سر امتیاز علی تاج نے 2 ڈرامے لکھے تھے، اور دونوں مشہور ہیں، ایک انارکلی اور ایک چچا چھکن۔ چچا چھکن نے دیوار میں تصویر ٹانکی، اور ریڈیو پاکستان پر جو پرفارمنس کی ایز اے صداکاری، چچا چھکن کا ٹائٹل رول وہ میں نے کیا تھا، اور ٹیلی ویژن پہ اس وقت انارکلی اقبال انصاری نے پروڈیوس کیا تھا، وہ ٹائٹل رول زیبا بختیار نے کیا تھا۔ اس میں خوش قسمتی کا عمل دخل یہ ہوتا ہے سر شو بزنس میں کہ میری خوش قسمتی بہت اچھی رہی کہ میں اس وقت اسٹارٹ سے لے کے ابھی تک جو میں آپ سے اس وقت ہوا کے دوش پر آپ سے یہ انٹرویو دے رہا ہوں، تو میں عارف عثمانی جن کا ایک پروفائل ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ ہمیشہ پڑھے لکھے اور خاندانی لوگوں سے میرا رابطہ رہا، جس میں فاطمہ ثریا وجیہ رہی ہیں، اور کشمیری صاحب رہے ہیں، معین الدین نواب صاحب رہے ہیں، خان آصف صاحب رہے ہیں، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، بے شمار شخصیات ہیں جن کی نشستیں مجھے حاصل ہوتی رہی ہیں، اور میں نے الفاظوں کا چناؤ وہاں سے حاصل کیا، اور وہیں بزم طلبہ سے نکل کے میں ٹیلی ویژن گیا، اور خوش قسمتی ہے کہ ٹیلی ویژن پہ بھی اگر میں نے پہلا پلے کیا تو میرے رائٹر خان آصف تھے اور ڈائریکٹر قاسم جلالی تھے۔ یہ میری نصیبی رہی ہے۔ تو بزم طلبہ کی جو آپ نے باتیں کی ہیں، بزم طلبہ سے نو ڈاؤٹ میں نے ادب سیکھا، اٹھنا بیٹھنا سیکھا، اپنے بزرگوں کا احترام سیکھا، اور بہت کچھ اردو
اردو کی جس کو نستعلیق اردو کہیں گے وہ آگے جا کے مجھے ٹیلی ویژن کے اندر بہت میرے لیے کار فرما رہے گی. بزم طلبہ کی اردو جو تھی. اسلم شیخ صاحب بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی، اور میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ میرا بزم طلبہ میں جو میری انٹری ہوئی تھی یہ 1977 اور 78 کی باتیں ہیں، اور میں سمجھ لیں 84 میں 84 میں پھر میں کھیل کے میدان سے منسلک ہوا، اور یہ سلسلہ پھر تقریباً 88 89 تک چلتا رہا، اور 90 میں امریکہ آ گیا تھا. تو آپ میرے بعد آئے، اور جتنے بھی عزیر احمد ندوی میرے ساتھ ہوا کرتے تھے، ہمارے پاس پروگرام کیا کرتے تھے. تو کہنے کا میں نے مقصد کہا یہ، کہ وہ میرے سینئر تھے تو آپ بھی میرے سینئر ہیں سر. نہیں سر، میں سینئر نہیں، آپ کا دوست، آپ کا بھائی. میں ایک بات بتاؤں، آپ نے خان آصف کا نام لیا. خواتین و حضرات بہت جلد ہمارے چلے گئے ہمارے بیچ میں سے، بہت بڑے رائٹر. میں اس وقت کرکٹر میں ایز اے اسسٹنٹ ایڈیٹر کام کیا کرتا تھا. خان آصف صاحب ہمارے پاس بھی آرٹیکل لکھا کرتے تھے، اور یہ وہ شخص تھا جو کرکٹ جیسے کھیل میں ادب لکھا کرتے تھے. یہ جو ڈریسنگ روم کا ترجمہ جو انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا، اسلم بھائی آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ڈریسنگ روم جو کہ جہاں کھلاڑی آ کر بیٹھتے ہیں تو یہ اپنی تبدیلی کرتے ہیں کپڑوں کی اور یہ وہ، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تبدیلی لباس کے حجرے، جو کہ اتنا اچھا یہ ترجمہ ہے. اور اتنے بڑے رائٹر تھے کہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی یاد دلائی. اچھا، آپ نے کہا ادب سیکھتا ہے. بزم طلبہ میں جب ہمارا زمانہ تھا، شام کو 4 بجے کے بعد آپ بھی کوئی، میں ایسی کوئی بات سننا چاہ رہا ہوں، کوئی یاد سننا چاہ رہا ہوں جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں. 4-5 بجے ہم پروگرام بنا کر ڈیوٹی روم میں دے دیا کرتے تھے. قمر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ضمیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، خواجہ بیگم بیٹھی ہوئی ہیں، اور چائے کا دور چل رہا ہے. مختلف شخصیات آ رہی ہیں. قاری وحید ظفیر صاحب کوریڈور میں سے گزرے تو قمر بھائی نے کہا قاری صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ قاری صاحب اندر آ گئے، بھئی نعت تو سنائیے، نعت سن رہے ہیں. مثلا ادب کی بڑی بڑی شخصیات، سلیم احمد صاحب، ہم ان کو سنتے تھے، ان سے سیکھتے تھے. کچھ واقعات آپ کے ذہن میں ہیں کہ بزم طلبہ میں آپ کے سامنے ایسی شخصیات بیٹھی ہیں؟ سر الحمدللہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ اقبال فریدی صاحب، اقبال جعفری صاحب ایسی نشستیں ہمارے ساتھ بیٹھا کرتی تھی. ایکچولی ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں بولنے کا حق نہیں تھا، ہمیں صرف سننے اور سیکھنے کا حق، سنتے تھے، سیکھتے تھے، بس سننے اور سیکھنے کا تھا. اور آج سے تقریباً یہ سمجھ لے 28-30 سال کی بات ہے، اس چیز کو اب میں ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں. جو لوگوں کے لیے نئی چیز ہوتی ہے کہ اسلم شیخ یہ کیا چیز لے کر آ رہا ہے، لیکن وہ ساری پرانی چیزیں ہوتی تھی جو میں اب ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہوں. اصل چیز ہوتی تھی کہ پہلے پیسے کا عمل دخل نہیں تھا سر، کہ میں کا منی، پیسہ بنانا. تو ہم ایسا نہیں بناتے تھے. مجھے یاد ہے میرے خیال سے 20 روپے یا 25 روپے ملتے تھے ریڈیو پاکستان سے. 20 روپے ہمارے زمانے میں تھے، شاید میرے خیال سے تھوڑا سا بڑھ چکا تھا آپ کے زمانے میں. 90 میں تو بڑھ گیا ہوگا کچھ نہ کچھ. سر 25 روپے تھے شاید، مجھے یاد. ہمارا زمانہ 20 کا تھا. تو بینک کا ہمارا اکاؤنٹ بھی نہیں تھا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ کینٹین کے ایک صاحب ہوتے تھے، ان کا بھی نام شاید اسلم ہی تھا. اسلم جی، وہ ہم سے چیک لے لیتے تھے اور وہ 2 روپے کاٹتے تھے ہم سے اور 23 روپے دے دیتے تھے ہم کو. وہ 2 روپے اپنے رکھتے تھے. وہ کیا طریقے کار تھا وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ چیک اپنا کیش کیسے کراتے تھے وہ وہاں پر. اچھا، یہ آپ کے ساتھ تو اسلم بھائی یہ سوال جواب کا گفتگو ہماری آپس سے میں ہو رہی ہے، ہم یادوں کو تازہ کر رہے ہیں. چلے آپ تو کینٹین میں کیش کرا لیا کرتے تھے، ہمارا اکاؤنٹ نہیں تھا. نیشنل بینک جو فیریئر روڈ کے اوپر بنز روڈ پہ جو نیشنل بینک کی برانچ تھی ہم وہاں جاتے تھے. وہ جب تک رضی اختر شوق صاحب ہمارے پروگرام مینیجر ہوتے تھے، وہ جب تک اس پہ سائن نہ کریں ہمارا چیک کلیئر نہیں ہوتا تھا. بڑی مشکل سے رضی اختر شوق صاحب ہمارے سائن کیا کرتے تھے. ہم تب جا کر وہ 20 روپے ہمیں ملتے تھے. اور مثلا وہ چاندی ہوتی تھی، مثلا عید کا دن ہوتا تھا مثلا جب پیسے ملتے تھے. سر بہت بڑی بات تھی. ایکچولی وہ میں پاکٹ منی اپنی خود ریڈیو پاکستان سے، اور رات کو جو پروگرامز ہوتے تھے ویرائٹی شوز کراچی میں، وہاں سے ملتا تھا. مثال کے طور پر مجھے شوز میں کمپیئرنگ کرنے کے اس وقت مجھے ملا کرتے تھے کبھی 50 روپے یا 100 روپے مل جایا کرتے تھے. اور وہ روزانہ فنکشن نہیں ہوتے تھے، وہ سیٹرڈے میں یا کوئی سنڈے کو کوئی ایک فنکشن آتا تھا. تو وہ ہماری وہاں سے جو پیسے ملتے تھے اس میں میں یا تو اپنی کتابیں لیتا تھا یا میں اپنی فیس وغیرہ جمع کرتا تھا. میں نے کبھی بھی اپنے گھر والوں کے اوپر بٹن نہیں بنا کہ انہوں نے میری فیس دینی ہے یا میرے، ہاں یونیفارم امی میری بنا دیتی تھی. مجھے یاد ہے کہ میری بلو پینٹ ہوتی تھی اور وائٹ شرٹ ہوتی تھی ایس ایم آرٹس اینڈ کامرس کالج کی. ایس ایم لا کالج کے سامنے میرا کالج تھا اور ہمارے برابر میں تھا ڈی جے سائنس کالج. اور ڈی جے سائنس کالج جو ہے وہ کو ایجوکیشن تھا، ہمارا کو ایجوکیشن نہیں تھا. تو ہم صرف روب ڈالنے کے لیے، کیونکہ وہاں لڑکیاں بھی ہوتی تھیں، تو وہ ہماری
کریز نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی پینٹ کی اور شرٹ کی، تو ہم بڑے اسٹائلش بن کے سب جایا کرتے. سر کیا آپ نے چھیڑ دیا ایک تاروں کو اس زمانے اسلم کی. شیخ صاحب، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اور وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، باتیں ایسی ہیں، یادیں ایسی ہیں، وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو میں آپ سے معلوم کروں گا کہ بزم طلبہ سے نکل کر آپ نے ریڈیو کے لیے کوئی جنرل شوز بھی کیے، اور جب آپ نے ورائٹی شوز کا پروگرام کیا تو ایک شخصیت سے متعلق میں آپ سے ایک سوال کروں گا وقفے کے بعد. خواتین و حضرات، وقفہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں. تو اسلم شیخ ہمارے ساتھ ہیں کراچی پاکستان سے، میں یہاں نیو جرسی میں بیٹھا ہوا یہ شو کر رہا ہوں. ملاقات ہوتی ہے.